बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपने तमाम मुअज़्ज़िज़ अपने हम सफ़र साथियों को, अपने तमाम पीर भाइयों को, अपने तमाम मुरीदीन को, अपने तमाम चाहने वालों को और जो लोग मेरे साथ इस रूहानी सफ़र में शामिल हैं उन तमाम लोगों को, और वो लोग कि जो कदम ब कदम शाना बशाना मेरे साथ साथ पहले दिन से सूरह कुरैश के कारवां में शामिल हैं और इस मुबारक सफ़र पर मेरे साथ चल रहे हैं, मैं उन तमाम लोगों को और बिलखुसूस वो लोग जो दुनिया में जहाँ कहीं भी हैं, किसी भी खानवादे का हिस्सा हैं, किसी न किसी सलासिल से जुड़े हुए हैं, अमलियात की जस्तजू में, रूहानियत की तलाश में, सलासिल के ज़िक्र व अस्कार की सही तालीमात और उसकी इजाज़त लेने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं, मैं उन तमाम लोगों को और वो लोग कि जो आम लोग हैं, जो न किसी मसाइल में गिरफ़्तार हैं, परेशान हैं, मसाहिब की वजह से, जादू टोने की वजह से, नज़र बद की वजह से, रूहानी और जिस्मानी अमराज की वजह से, और वो चाहते हैं कि उनको इस मसाइल का हल मिले और वो इस नीयत से हमारे साथ जुड़ते हैं, मैं उन तमाम लोगों को अपने ख़ानदान कादरिया, सिलसिला सोहरवर्दिया, चिश्तिया, कलंदरिया, अबुलुलाइया, जहांगीरिया, हसनिया, उस्मानिया, तारिकिया, शाज़लिया में एक बार फिर सफ़ीना निजातुल मसाइल के सीज़न 2 की एपिसोड 7 में खुशामदीद कहता हूँ और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये कामयाबी का सफ़र अपनी मंजिल की तरफ आगे रवां दवां है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सीज़न 2 स्टार्ट हो चुका है सफ़ीना निजातुल मसाइल का और उसकी 6 एपिसोड कंप्लीट भी हो चुकी हैं। तो यकीनन आप ये सोच रहे होंगे कि ये सीज़न 2 है तो सीज़न 1 में कितनी एपिसोड होंगी, कितने डॉक्टर साहब ने मसाइल के हल हमें बताए होंगे, कितने अमाल हमें बताए होंगे। तो सीज़न 1 जो सफ़ीना निजातुल मसाइल प्ले लिस्ट मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर अब्दुल वाजिद शाज़ली पर मौजूद है, उसमें 50 आपके मसाइल और उनके हल के एपिसोड मौजूद हैं जो तफसील के साथ मौजूद हैं, जो हर एपिसोड कम से कम 1 घंटे की है। तो 50 एपिसोड तो 50 घंटे की हुई, यानी कि उसमें इतना तफसील से आपके मसाइल के हल के बारे में बताया गया है कि अगर आप मुझसे कांटेक्ट करते हैं और मुझसे रब्ता नहीं होता आपका, तो आप प्ले लिस्ट में जाकर उस मसाइल के मुतालिक देखना शुरू कर दें कि आप किस सिलसिले में मुझसे रब्ता करना चाहते हैं। आपको मसाइल का हल उस प्ले लिस्ट के अंदर किसी न किसी वीडियो में लाजमी मिल जाएगा। मैं ये नहीं कहता कि आप इलाज मुझसे कराओ, मैं ये नहीं कहता इलाज आप फ़लाँ जगह से कराओ, मैं ये नहीं कहता कि फ़िलहाल इलाज के लिए आप दर बदर की ठोकरें खाते रहो, नहीं, बल्कि आप लोगों की आसानी के लिए, आप लोगों के लिए मैं ऐसे मसाइल हल करता हूँ, ऐसे आपको तरीक़ेकार समझाता हूँ जो मुस्नद और इजाज़त के साथ होते हैं। अगर आप भी परेशान हैं किसी मसाइल की वजह से, कोई अमल कर रहे हैं, अमल में परेशानी है, रोज़ी रिज़्क़ की परेशानी है, जादू टोने की वजह से परेशान है, अपनी औलाद की वजह से परेशान है, रिश्ते की वजह से परेशान है, या आपके सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक जो भी मर्ज़ में हैं आप और उसका हल जानना चाहते हैं, तो प्लेलिस्ट डॉक्टर अब्दुल वाजिद शाज़ली चैनल पे आपको उसका कहीं ना कहीं आपको ढूंढने से हल मिल जाएगा। ढूंढने से तो खुदा में मिल जाता है, और फिर ये तो आपके मसाइल और उनके हल हैं। और जो लोग चाहते हैं कि उनका हल तो मिल गया, लेकिन वो ये चाहते हैं कि डॉक्टर साहब से अपॉइंटमेंट लेके उनसे बात करके हम उसकी इजाज़त लेके ख़ुद करें। हम ये ना कहें डॉक्टर साहब आप करें, बल्कि हम खुद उस मसले का हल निकालें। तो आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, आप नंबर डायल करें,
آپ سے رابطہ کیا جائے گا، آپ کو ٹائم بتایا جائے گا، اور اس ٹائم پہ جب آپ مجھ سے رابطہ کریں گے اپنے مسائل حل نکال کے رکھیں اسی چینل کے اندر، سب کچھ موجود ہے۔ آپ صرف مجھ سے یہ کہیں کہ ڈاکٹر صاحب میں اس مسئلے کے لیے پریشان ہوں اور میں نے آپ کے چینل پہ یہ حل دیکھا ہے اپنے اس کا، اور یہ مجھے لگتا ہے یہ میرے لیے بہتر ہے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا یہ میرے لیے بہتر ہے، تو میں آپ کو اسی وقت بتاؤں گا کہ ہاں یہ آپ کے لیے بہتر ہے، اور اگر آپ کے لیے بہتر نہیں ہوا تو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اس سے زیادہ بہتر کون سا عمل ہے جو آپ کریں گے تو آپ آسانی کے ساتھ اس مسئلے سے نکل سکتے ہیں۔ اب بعض لوگوں کی شکایت ہوتی ہے نا کہ ڈاکٹر صاحب سے رابطہ نہیں ہوتا، علاج چل رہا ہے ڈاکٹر صاحب سے کانٹیکٹ میں نہیں آ رہے، ڈاکٹر صاحب سے رابطہ نہیں ہو رہا، ڈاکٹر صاحب فون نہیں اٹھاتے۔ یہ مسائل کا سامنا ہے، اس کے لیے میں آپ لوگوں سے معذرت کرتا ہوں، لیکن اس کا حل پھر بھی میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ آپ اپوائنٹمنٹ لیں، اپوائنٹمنٹ لے کر اس مسئلے کا حل نکالیں، اور میں آپ کو خود طریقہ کار سمجھاؤں گا اور آپ کو سکھاؤں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح آپ اس مسائل سے نکلیں۔ کیونکہ یہ ٹرانسمیشن، یہ ایپیسوڈ آج کا دن جو پاکستانی ٹائم کے مطابق یعنی کہ جمعرات پاکستانی ٹائم کے مطابق رات 10 سے 11 میں لائیو ہوتا ہوں سفینہ نجات المسائل میں، کہ جس میں صرف اور صرف میں آپ کے مسائل سنتا ہوں، آپ کے مسائل کا جواب دیتا ہوں اور آپ سے کانٹیکٹ کرتا ہوں، آپ مجھ سے کانٹیکٹ کرتے ہیں اور اس کا حل، اگر عاملین ہیں تو عمل سیکھنے کے لیے رابطہ کرتے ہیں، اگر پیشنٹ ہیں تو وہ اپنے مسائل کے لیے رابطہ کرتے ہیں، کوئی سلاسل میں بیعت ہونا چاہتا ہے وہ بیعت ہونے کے لیے رابطہ کر سکتا ہے۔ تو یہ تھا ہمارا سفینہ نجات المسائل کا تھوڑا سا انٹرو، تاکہ میں آپ کو سمجھا دوں، تاکہ آپ کے اندر سے جو غلط فہمی ہے وہ آپ کے اندر سے دور ہو جائیں، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں سلسلے کا کام کرنے اور آگے پھیلانے والا بنائے۔ چلیے میرے ساتھ ہم اپنے ٹرانسمیشن کا سفینہ نجات المسائل کے ایپیسوڈ 7 کا آغاز کرتے ہیں۔ یقیناً آج ہر ہفتے کی طرح، ہر ٹرانسمیشن کی طرح، ہر پروگرام کی طرح میں آپ کے لیے کچھ نہ کچھ ایسا کوئی خاص عمل یا خاص ترتیب و طریقہ کار لے کر آتا ہوں اور اس کو آسانی کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو آج میں قرآن کی صرف ایک آیت، جس کو آیت بھی کہا جاتا ہے اور جس کو ہر سورت کا جز بھی کہا جاتا ہے، اور مختصر جو آپ کے گھر کے اندر بچے کو یاد ہے، آپ اس کو کثرت سے پڑھتے ہیں لیکن آپ کو اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے، آپ ہر کام کرنے سے پہلے کثرت سے پڑھتے ہیں، ہر کام کرنے کے بعد پڑھتے ہیں، جو بھی کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نعمتیں دی ہیں اس کا شکر ادا کرنے کے لیے آپ وہ پڑھتے ہیں، لیکن آپ کو اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے۔ تو آج میں آپ کی توجہ اس ہی جانب لانا چاہوں گا اور آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص یہ پڑھ لیتا ہے وہ ہر بیماری سے محفوظ ہو جاتا ہے، ہر شر سے محفوظ ہو جاتا ہے، وہ خیر میں داخل ہو جاتا ہے، اس کے لیے خیر کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور اس کے اندر جو بیماریاں ہوتی ہیں وہ ختم کر دی جاتی ہیں، چاہے وہ بیماری جادو کی ہو، چاہے وہ بیماریاں ہوں، چاہے وہ بیماریاں ہمارے جسمانی اعضاء کے متاثر ہونے کی وجہ سے ہوں، چاہے کوئی شیاطین ہمارے گھر میں ہمارے جسموں کے اندر داخل ہو، اس کے لیے بہترین ہے۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں اس کی کوئی تفسیر بیان نہیں کروں گا، میں صرف اس کی اہمیت اور اس کی حقیقت بتاؤں گا، اور اس بسم اللہ الرحمن الرحیم کا پانی سے کیا تعلق ہے، ہمیں پانی پینے کا جو حکم ہے، ہم جو پانی پیتے ہیں ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پانی پینے کا حکم کیوں دیا گیا ہے، اس پہ کیا آپ نے کبھی غور و فکر کیا ہے کہ کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، آپ نے فرمایا کہ جب تم پانی پیا کرو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے پڑھ کے ایک گھٹ پیو اور پھر ٹھہر جاؤ، پھر بسم اللہ پیو، پھر ٹھہر جاؤ، اور پھر آخر میں الحمدللہ کہہ لیا کرو۔ کیوں آپ نے فرمایا؟ اور آپ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے ایسا کیا تو وہ پانی جو اس کے جسم کے اندر داخل ہوا
وہ پانی تسبیح پڑھتا رہتا ہے، وہ پانی تسبیح پڑھتا رہے گا، اور جب تک وہ پانی اس کے وجود میں رہے گا اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا۔ یہ حدیث ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ آخر پانی میں ایسی کیا تبدیلی آ گئی کہ ہم نے بسم اللہ پڑھ کے پانی پیا تو اس پانی کے اندر کیا عجائبات، کیا کمالات، کیا برکت اس کے اندر داخل ہوئی کہ جس نے ہمارے وجود کے اندر ذکر کرنا شروع کر دیا۔ کیوں؟ میڈیکل کیا کہتی ہے اس متعلق، سائنسدان اس بارے میں کیا کہتے ہیں، اس کی ریسرچ کیا ہے اس کے بارے میں؟ ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ پانی رحمت ہے، پانی برکت ہے، پانی حیات ہے، یعنی کہ پانی خود ایک زندہ شے ہے جو کبھی نہیں ختم ہوتا، جو کبھی نہ ختم ہوتا ہے نہ کم ہوتا ہے۔ جتنی مقدار کے اندر پانی اس دنیا میں موجود ہے وہ اسی مقدار پہ برقرار رہتا ہے۔ جب ہم پانی پیتے ہیں تو وہ ہمارے جسم کا جز نہیں بنتا، بلکہ وہ اپنا کام کر کر وہ ہمارے جسموں سے خارج ہو جاتا ہے، اور پھر وہ ایک پروسیس سے گزر کر اپنی اصل حالت پر آ جاتا ہے۔ یہ کمال صرف اسی شے میں ہو سکتا ہے جو زندہ رہتی ہے، جو امر ہے۔ اب ہم پانی ہی دم کر کے کیوں دیتے ہیں؟ پانی پہ ہی کیوں دم کر کے مریضوں کو پانی پلایا جاتا ہے جس سے شفا ملتی ہے؟ کیوں ہم قرآن کی آیت پڑھ کے پانی دم کرتے ہیں؟ کیوں نہ جب ہم تراویحاں پڑھ رہے ہوتے ہیں تو امام صاحب کے پاس بوتلیں رکھی ہوتی ہیں؟ کیوں امام صاحب پانی دم کر کے دیتے ہیں؟ کیوں ہمارے بڑے پانی دم کر کے ہمیں پلاتے تھے؟ اس کا کیا اثر تھا، کیا کمال تھا؟ ایک بات یاد رکھیے گا، پانی وہ واحد شے ہے جو ہر اثر کو بہت جلد قبول کرتی ہے۔ باقی کوئی شے اتنا جلدی اثر قبول نہیں کرتی جتنا پانی کرتا ہے۔ مطلب دوسری شے بھی اثر قبول کرتی ہیں لیکن اتنی سپیڈ اور اتنی تیزی سے نہیں کرتی جتنا پانی کرتا ہے، کیونکہ پانی اس دنیا میں بھی ہے، جنت میں بھی ہے، جہنم میں بھی ہے، اور اس کے کشاں میں بھی ہے، فضا میں بھی ہے، اور ہر جگہ موجود ہے۔ اور اگر ہم اس دنیا کو دیکھتے ہیں تو اس کا 75% حصہ پانی پر مشتمل ہے، 25% حصہ اس کا خشکی پر ہے۔ کچھ پانی ہمارے پینے کا لائق ہے اور کچھ پانی پینے کے لائق نہیں ہے، اور جو پینے کے لائق ہے وہ ہمیں کس طرف اشارہ کرتا ہے، اور جو پینے کے لائق ہے وہ کس طرف اشارہ کرتا ہے؟ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پانی پیا کرتے تھے، آپ بسم اللہ پڑھ کے پانی پیا کرتے تھے، اور پانی پینے کے بعد دعا کرتے تھے کہ باری تعالیٰ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے ہمیں پینے کے لیے میٹھا اور شیریں پانی عطا کیا، نہ کہ کڑوا اور کھارا پانی۔ اور ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمارے گناہ تو نے اس کا ہم پر اثر نہیں ڈالا، یعنی کہ ہمارے گناہوں تک کو اس نے، ہمارے گناہوں کی سزا ہمیں نہیں دی فوراً۔ ہم اس بات پہ جاتے ہیں جس پہ رسول اللہ فرماتے تھے کہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں میٹھا اور شیریں پانی عطا کیا، نہ کہ کڑوا اور کھارا پانی عطا کیا۔ اب دیکھیں، ہم قرآن کی اگر آیت کا تھوڑا سا ہم ریسرچ کرتے ہیں نا، تو قرآن میں تقریباً جنت کا ذکر 23 آیتوں کو اگر ہم لیتے ہیں تو ان 23 آیتوں میں پانی کا ذکر موجود ہے، اور جنت کے اندر باقاعدہ طور پہ 10 چشموں کا ذکر ہے، جس میں جو حوض آب کوثر اس کا وہ بالکل الگ ہے، اس کے علاوہ 10 چشموں کا پانی کا ذکر ہے۔ وہ کیا کہ اوپر باغات ہوں گے، سب شاداب ہوگا، اور نیچے اس کی نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ کیوں ذکر ہے پانی کا؟
اور جہنم کے بارے میں بھی دیکھا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے، دوزخ کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ کھولتا ہوا پانی ان کی خوراک ہوگی، کڑواہٹ سے زیادہ کڑوا، کھارے سے زیادہ کھارا پانی ان کی خوراک ہوگی جو اہل جہنمی ہوں گے۔ اب پانی پہ تھوڑا سا اگر ہم ریسرچ کرتے ہیں، ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہم جس جگہ پہ رہتے ہیں اس کا 70 یا 75% صرف پانی ہے، باقی پانی نہیں ہے کیا موجود؟ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ کہ آسمانوں پہ ستارے جو جگمگاتے ہیں، جو جھلملاتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ کیوں جھلملاتے ہیں؟ آپ دیکھو نا، آپ کبھی آسمان پہ جاؤ کھلے، آپ کو ستارہ نظر آئے گا، آپ وہ جگمگاتا ہوا نظر آئے گا جیسے کوئی جلبوش ہو رہا ہے۔ اس کا ریزن کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ جبکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے بتا دیا۔ آج سائنس اس پہ ریسرچ کر رہی ہے اور اس نتیجے پر پہنچی ہے سائنس۔ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ نے کیا فرمایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اے اللہ کے نبی آپ یہ بتائیں آسمان پہ ستارے جو جگمگاتے ہیں اس کا وجہ کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ فضا اور ستاروں کے درمیان سمندر پائے جاتے ہیں کہ جب ہوا ان میں تلاطم پیدا کرتی ہے تو یہ ستارے جھلملاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ حدیث 1400 سال پہلے رسول اللہ نے فرمائی۔ آج میڈیکل سائنس کیا کہہ رہی ہے؟ ابھی کی ریسرچ ہے، 22 جولائی 2011 کی ریسرچ میں آپ کو بتا رہا ہوں، جو ابھی ریسرچ آئی ہے وہ ریسرچ ہے کہ زمین سے 12 ملین لائٹ رائز کے فاصلے پر موجود گیس کے بادلوں کے ارد گرد آبی بخارات کا ایک عظیم و شان سمندر دریافت ہوا ہے۔ یعنی کہ 12 ملین لائٹ رائز کے فاصلے پر موجود گیس کے بادلوں کے ارد گرد آبی بخارات کا ایک عظیم و شان سمندر دریافت ہوا ہے۔ یعنی فضا اور ستارے، وہی آبی بخارات کا جو سمندر دریافت ہوا، اس کے بارے میں یہ کہ اس سمندر میں پانی کی مقدار دنیا کے تمام سمندر، تمام دریاؤں، تمام جھیلوں، تمام نہروں اور تمام پہاڑوں پر موجود پانی سے 140 کھرب گنا زیادہ ہے۔ یعنی کہ اتنا کثرت سے وہ آبی بخارات کا سمندر موجود اس میں پانی ہے کہ اگر پوری دنیا کے سمندروں اور دریاؤں جھیلوں کو اگر پورا بھر دیا جائے تو اور خالی کر دیا جائے پھر بھر دیا جائے تو 10 لاکھ مرتبہ بھرا جائے گا تو بھی پانی پورا نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پانی پہ اگر ہم غور کرتے ہیں تو پانی ہے کیا؟ کیا ہر چیز پانی سے وجود میں آئی ہے؟ جب ہر چیز پانی سے وجود میں آئی ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ پانی رب کی تجلیوں میں سے ایک تجلی، یعنی کہ نوروں میں سے ایک نور ہے۔ ہم کہتے ہیں پانی رحمت ہے، ہم کہتے ہیں پانی برکت ہے، کیوں؟ اب دیکھیں نا، اب میں اگر انسانی جسم کو لیتا ہوں، انسانی وجود کو میں اگر لیتا ہوں تو ہمارے پورا جسم میں تقریباً میں سمجھتا ہوں جتنا اس کائنات میں پانی موجود ہے اتنا اس کے اندر پانی موجود ہے، یعنی 70%۔ اور باقی دوسرے اعضاء۔ اگر ہم اپنے دماغ کو لیتے ہیں کہ ہمارا دماغ جو ہے وہ تقریباً 80% پانی کے اندر موجود ہے، اس کے اندر، یعنی کہ ایک لکوڈ مادہ۔ اچھا، جب ہم پانی پیتے ہیں نا، اب مثال کے طور پہ ہم نے پانی لیا، ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے ہم نے ایک گھٹ پانی پیا، جب وہ ایک گھٹ پانی جائے گا تو ہمارے جسم کے اندر 100 ٹریلین خلیات اس کو سیر کرتا ہوا جو ہمارے جسم سے گزرتا ہے۔ 100 ٹریلین پتہ ہے کتنے ہوتے ہیں آپ کو؟ اور جہاں جہاں پانی ہمارے جسم کے اندر جاتا ہے اور جب بسم اللہ پڑھ کے پانی پیا جائے، ذکر کر کے پانی پیا جائے،
تو وہ پانی تسبیح پڑتا ہے. یعنی کہ ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، اب اس کے پڑھنے سے اس پانی کی تاثیر بدل گئی. پانی کی تاثیر بدلی تو اس پانی نے ہمیں شفا دینا شروع کر دی. اب اس پہ ایک میڈیکل ریسرچ بھی ہے جو آپ نے پڑھی ہوگی. ایک جیپنیز سائنٹسٹ جو تھا جس نے ریسرچ کری تھی نا کہ مختلف جگہوں سے پانی لے کر آ کے اس نے اس کے برف کے آئس کیوب جمائے اور پھر اس کو دیکھا کہ اس میں کس کس طریقے سے وہ ہوا. اس پہ ریسرچ اس نے اس طریقے سے کی نا کہ ایک ہی جھیل کا پانی اس نے 2 بوتلوں میں رکھ دیا. ایک بوتل پہ لکھ دیا اس نے فول یعنی کہ تم بیوقوف ہو، اور ایک پہ لکھ دیا کہ تم تھینک یو یعنی کہ تمہارا بہت بہت شکریہ کہ تم بہت اچھے ہو. اور کہا کہ یہ پانی رکھا ہوا ہے، اب آفس میں جتنے لوگ اس پہ گزرتے ہوئے جائیں نا، جس پہ پھول لکھا ہوا نا، اس کو ہر بندہ اس کو دیکھے اس کو کہے تم پھول، تم بیوقوف ہو، تمہارے اندر بیماری ہے، تمہارے اندر یہ ہے، تمہارے اندر وہ، کہتے ہوئے گزر جائے. اور جس پانی پہ اس نے تھینک یو لکھا تھا اس کے اوپر اس کو بول کے جائے آپ کا بہت بہت شکریہ، تم نے تو بہت اچھا کام کیا ہے، تمہیں شفا ملے گی، تم میں یہ ہے، تم میں وہ ہے. اور اس پہ ریسرچ کر کے جب اس نے دونوں کو آئس کیوب کے اندر منتقل کر کے جب اس پہ ریسرچ کری تو اس نے کیا دیکھا کہ اس میں جو مالیکیولز بنے وہ ان کی شکلیں بگڑی ہوئی تھی. گویا ایسی شکلیں کہ جیسے ہم شیاطین کی شکلیں دیکھتے ہیں. جیسے ہمارے جسم کے اندر موجود بیکٹیریاز ہوتے ہیں نا، خلیات ہوتے ہیں، جب ہم ان کو مائکروسکوپ کے ذریعے دیکھتے ہیں ہمیں شکلیں بگڑی ہوئی نظر آتی ہیں، اس میں ویسی شکلیں نظر آئیں. اور وہ پانی جس پہ تھینک یو لکھا ہوا تھا جب اس نے اس پہ ریسرچ کی تو بالکل صاف و شفاف بڑے کرسٹل ٹائپ کے اس میں بنے ہوئے تھے. یعنی کہ اس کے بڑے نایاب بڑے بہترین طریقے سے کرسٹل بنا اور وہ پانی میں صحیح طریقے سے کرسٹل نہیں بنے. تو یہ ایک ریسرچ تھی. اب ہمارے یہاں تو یہ سمجھ لو کہ شروع سے ہی طریقہ کار ہے کہ پانی لوگوں کو پلانا اور پانی دم کر کے پلانا اور دم پانی پلاتے ہوئے دعا دینا یا دعا کرنا. جسے کہتے ہیں نا کہ جزاک اللہ، اللہ آپ کو جزا دے. اگر آپ کسی سے پانی مانگتے ہو اب یہ بولتے ہو نا بھائی جزاک اللہ، یا آپ بہت زیادہ بولتے ہو تھینک یو، آپ کو بہت بہت شکریہ، یعنی کہ اس کو اچھے لقب سے پکارتے ہو. جب آپ اس کو اچھے لقب سے پکارتے ہو اور آپ کے اور اس کے درمیان پانی موجود ہوتا ہے تو پانی اس کا اثر لیتا ہے. اب ہم غصے کی حالت میں پانی پیتے ہیں، اس کا اثر ہمارے جسم کے اندر الگ ہوگا. ہم محبت کی حالت میں پانی پیتے ہیں، اس کا اثر الگ ہوگا. ہم کھانے کے دوران پانی پیتے ہیں، اس کا اثر ہم پر الگ ہوگا. ہم گفتگو کے دوران پانی پیتے ہیں، ہم اس کا اثر الگ ہوگا. اگر ہم گالیم گلوچ کر رہے ہیں، بدتمیزی کر رہے ہیں، واہیات باتیں کر رہے ہیں اور جب ہم پانی پیتے ہیں تو اس کا اثر ویسے ہی ہمارے اوپر ہوگا. اسی لیے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب تم کچھ کھائے پیا کرو تو کچھ لمحے کے لیے خاموش ہو جایا کرو. کیوں؟ کیونکہ جب تم کچھ پیتے ہو، جب تم کچھ کھاتے ہو تو تم اپنے آنے والے نسلوں کا اس کی تربیت کر رہے ہو. تو کیسے؟ ہم جس طرح کچھ کھاتے پیتے ہیں نا پھر وہی ہمارے جسم پہ لگتا ہے، اسی کا خون بنتا ہے اور اسی سے پھر صحبت سے حمل ٹھہرتا ہے، اسی حمل سے نطفہ قرار پاتا ہے، اسی حمل سے بچہ پیدا ہوتا ہے، اسی حمل سے بچہ دنیا میں آتا ہے، اسی بچے سے اس کی تربیت کی جاتی ہے. نہیں سمجھ آئے گی اتنی جلدی یہ بات. اسی لیے کہا جاتا ہے نا کہ تم اگر حلال رزق کھاتے ہو، جو حلال رزق تمہارے جسم کے اندر داخل ہوتا ہے تمہارے اندر ویسی اثرات پیدا ہونے شروع ہوتے ہیں اور پھر تمہاری اولاد ویسی ہی نکلتی ہے جیسے تم نے اس کو کھلایا ہوتا ہے، جو تم نے خود کھایا ہوتا ہے. ہم نے کبھی بھی غور و فکر نہیں کیا. اب ایک شخص بالکل ذکر سے غافل، بالکل ذکر سے خالی، وہ کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، سب کچھ ہوتا ہے، وہ شر میں بھی مبتلا ہوتا ہے، اس کی آنے والی نسلیں بھی شر میں مبتلا ہوتی ہیں. لیکن اللہ کا کرم یہ ہے کہ مسلمانوں کے حصے میں، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں یہ نعمت صرف اور صرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتیوں کو عطا ہوئی ہے کہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم اس امت کو عطا ہوا ہے. کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا تعلق ہمارے جسم سے اور پانی سے بہت گہرا تعلق ہے. یہاں تک کہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اگر تم رات میں پانی پیتے ہو
تو اس کا اثر تمہارے جسم پر الگ ہوتا ہے. اگر تم دن میں پانی پیتے ہو تو اس کا اثر تم پر الگ ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ اگر تم اتباع کہتے ہیں، میڈیکل ریسرچ ہے، بڑے بڑے حکیم کہتے ہیں اس کے متعلق کہ اگر تم رات کے وقت پانی پیا کرو نا تو سب سے پہلے پانی کو لے کر کسی بھی برتن میں اس کو حرکت دیا کرو، اور اس کو حرکت دینے کے بعد بسم اللہ تو پڑھتے ہی ہیں نا، اس کے بعد آپ اس سے اچھا کلام کیا کرو کہ تجھ سے مجھے شفا ملے گی، یعنی کہ تو میرے لیے نفع بخش ہے، تو میرے اندر سے بیماریوں کو ختم کرے گا، تو میرے اندر سے فلاں کھانسی کو ختم کرے گا، دمے کو ختم کرے گا، یا میرے اندر یورین کی شکایت ہے تو اس کو ختم کرے گا. جو بھی بیماری ہو نا آپ اس کا نام لو، کہ جیسے مثال کے طور پانی لیا، آپ نے پانی کا برتن ہلایا، بسم اللہ پڑھی، اور پھر یہ الفاظ دہراؤ کہ اللہ نے میرے لیے تجھ میں شفا رکھی ہے کیوں تو رحمت ہے، تو برکت ہے، تو مجھے شفا عطا فرما. شفا دینے والی ذات اللہ ہی کی ہے، لیکن اللہ کی رحمت اس میں موجود ہے، اور جو اللہ کی رحمت کے سائے میں آ جاتا ہے، اللہ کی رحمت اس کے اندر داخل ہو جاتی ہے تو ہر بیماری ختم ہو جاتی ہے. اب اس بات پہ ریسرچ کر کے دیکھنا، اگر آپ کے سر میں درد ہونا، آپ پانی لینا، بسم اللہ پڑھنا اور پانی کو حرکت دینا، اور پانی سے یہ الفاظ دہرانا کہ میرے سر میں شدید درد ہو رہا ہے، یہ پانی میرے لیے شفا بنے گا، پانی پی لیں، سر کا درد ٹھیک ہو جائے گا آپ کا. ابھی ہم نے قرآن کی کوئی آیت نہیں پڑھی، ہم نے قرآن کی کوئی آیت دم نہیں کری، ہم نے کوئی سورہ قریش پڑھ کے دم نہیں کیا، ہم نے کوئی سورہ کوثر پڑھ کے دم نہیں کی، ہم نے کچھ نہیں پڑھا. ہم نے صرف اس پانی سے مخاطب ہوئے کہ جس طرح میں آپ سے مخاطب ہوں اور آپ مجھ سے مخاطب ہیں، اسی طریقے سے میں پانی سے مخاطب ہوں، پانی مجھے سن رہا ہے، اور جب پانی مجھے سن رہا ہے تو پھر وہ اثر ویسے ہی اپنے اندر قبول کرتا ہے، اور ہمارے اندر سے پانی ذکر کرنے لگتا ہے، تسبیح پڑھنے لگتا ہے. اور جب تک پانی ہمارے جسم میں رہتا ہے وہ ذکر کا ثواب بھی ہمیں ملتا رہتا ہے، اور ہمیں بیماریوں سے شفا بھی ملتی رہتی ہے. اس لیے شروع سے ایک بات یہ ہے کہ پانی جو ہے نا، یہ سمجھ لیں کہ ہر اثر کو جلد قبول کر لیتا ہے. اسی لیے ہم روحانیت کی دنیا میں عاملین حضرات، اولیاء کرام پانی دم کر کے دیتے ہیں، اور پانی دم کر کے ان کے پاس رکھا ہوا ہوتا ہے. اچھا، ایک اثر میں اور بتاؤں پانی کا آپ کو. آپ پانی کی بوتلیں دیکھیں، اکثر دیکھے ہوں گے آپ نے، پانی کی بوتلوں پہ کوئی شکلیں بنی ہوئی ہوتی ہیں، پانی کی بوتلوں پہ کوئی نام لکھے ہوئے ہوتے ہیں، پانی کی بوتلوں پہ کچھ نہ کچھ ایسا لکھا ہوا ہوتا ہے، اور پانی بھر کے ہم لے جاتے ہیں اور فریج میں رکھ دیتے ہیں، ہم پیتے ہیں. اس کا بھی اثر پانی پر ہوتا ہے. پانی جتنا کرسٹل بوتل میں ہو اتنا زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے، جس میں کچھ نہ لکھا ہو. میں آپ کو ایک تجربہ بھی بتا دیتا ہوں. آپ ایک پانی کی بوتل لیں سادی، اس پہ چٹ لگا دیں زمزم کی، آب زمزم. وہ آب زمزم تو نہیں ہوگا، لیکن آپ کو فائدہ اور اثر ویسا ہی دینے لگے گا کہ جیسے آپ زمزم کا پانی پیتے ہو. یہ بھی ایک ریسرچ ہے کہ میں نے باقاعدہ طور پہ پڑھا ہے کتابوں میں. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ جب تم رات کے وقت پانی پیو تو پانی سے مخاطب ہو کے یہ کہو کہ تجھ پر، اے پانی، تجھ پر آب زمزم اور آب فرات کا پانی تجھے سلام کہتا ہے، تجھ پر سلامتی بھیجتا ہے. کہ جب تم اس طریقے سے کہتے ہو نا تو اس میں اس کا اثر آنے شروع ہو جاتا ہے. کیوں؟ اچھا، ایک مزے کی بات بتاؤں. جو اس کائنات میں ریز اور جو ویوز اس کے اندر موجود ہے نا، اچھا، پانی کا دوسرے پانی سے بڑا تعلق ہے، کنیکشن رہتا ہے اس سے. پانی رابطے میں رہتا ہے. پانی ایسا نہیں ہے کہ اب مثال کے طور پہ اب ایک پانی کا گلاس میرے پاس یہاں رکھا ہوا ہے، ایک پانی کا گلاس کینیڈا میں رکھا ہوا ہے، ایک پانی رکھا ہوا ہے یو ایس اے میں، ایک پانی رکھا ہوا ہے لندن میں، ایک پانی رکھا ہوا ہے انڈیا میں، ایک پانی رکھا ہوا ہے بنگلہ دیش میں، ایک پانی ہے سری لنکا میں، اور ایک پانی میرے پاس ہے. تو وہ پانی جو دنیا میں جہاں کہیں بھی رکھا ہوا موجود ہے، اپنے دوسرے پانی سے رابطے میں رہتا ہے.
اس کا کنیکشن رہتا ہے جو ہماری نظروں سے اوجھل ہے ہمیں نظر نہیں آتا، کیونکہ ہر زندہ شے ایک دوسرے سے رابطے میں ہے۔ ہمارا رابطہ کب منقطع ہوتا ہے؟ کہ جب ہم مردہ حالت میں ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتا ہے کنیکشن۔ لیکن ہر زندہ شے کا رابطہ ایک زندہ سے ہوتا ہے۔ پانی کے اندر خصوصیت یہ پائی جاتی ہے، پانی اس کائنات کا اللہ تبارک تعالیٰ کا وہ ایک ایسا راز ہے، ایسا راز ہے، ایسا راز ہے کہ جو بیان سے باہر ہے، کہ جو ہر اثر کو قبول کرتا ہے، اپنے جز سے جڑا رہتا ہے، اپنے سے رابطے میں رہتا ہے اور اس سے کنیکشن قائم رکھتا ہے۔ پانی ایسا ہے نا، آپ پانی پیو، آپ بولو گے یار میں یہ پانی پیوں گا مجھے الٹی ہو جائے گی، اب سمجھ لو، تھوڑا تجربہ کر کے دیکھ لینا آپ اپنے گھر کے اندر، پانی رکھو، اس کو بولو یار پانی پیوں گا تو الٹی ہو جائے گی مجھے، یہ پانی پیوں گا تو میرے پیٹ میں درد ہو جائے گا، یہ پانی پیوں گا تو میرے ساتھ ایسی فیلنگ ہو جائے گی، جبکہ پانی بہترین منرل واٹر ہے۔ اور پھر آپ اس طریقے سے کہو 2-3 دفعہ اس کو پانی کو کہو اور پانی پی لو، 100% نہیں تو کم از کم 30% ضرور آپ کی وومٹنگ کی کیفیت ہونی شروع ہو جائے گی، اور ہو سکتا ہے یہ کیفیت بڑھے، اس نے اثر قبول کر لیا ہو آپ کے وجود نے پورا اس کو، تو آپ کو الٹیاں ہونے شروع ہو جائیں گی، آپ کو درد ہونے شروع ہو جائے گا۔ کیونکہ پانی کا تعلق آپ کے جسمانی اعضاء کے جو پانی میں ہے اس کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ آپ دیکھو نا، قرآن کے اندر بھی موجود ہے، اور اولیاء کرام بزرگان دین بھی فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی احادیث مبارکہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو شیطان ہے نا وہ اپنا تخت پانی کے اوپر لگاتا ہے۔ جب رات کا ایک پہر ہوتا ہے نا، شیطان اپنا تخت پانی پر لگاتا ہے اور اپنے ذریت کو پکارتا ہے، یعنی کہ اپنی اولادوں کو شیطان پکارتا ہے، یعنی کہ جو اس کے چاہنے والے ہوتے ہیں، جو اس کے ہوتے ہیں نا چیلے، اس کو شیطان پکارتا ہے، اور باقاعدہ طور پہ اس کا دربار لگتا ہے شیطان کا پانی کے اوپر، اور تمام شیطان وہاں حاضر ہوتے ہیں شیطان کے پاس، ایسے جیسے قاضی بیٹھا ہوا ہے اور سارے بیٹھے ہوئے اور سب بتا رہے ہیں، اور سارے بتاتے ہیں شیطان کہ بھائی آج میں نے فلاں کا یہ کام کرا، آج میں نے فلاں کا یہ کیا، تو شیطان بولتا ہے تو نے کچھ نہیں کیا، شیطان بولتا ہے تو نے کچھ نہیں کیا۔ ایک شیطان کہتا ہے کہ میں نے میاں بیوی میں نفاق ڈال دی، میں نے میاں بیوی کے درمیان آپس میں بغض ڈال دیا، تو شیطان کھڑا ہوتا ہے اس کو سینے سے لگاتا ہے۔ یہ حدیث میں ذکر ہے باقاعدہ اس پورے اس واقعے کا۔ کہ شیطان کہتا ہے کہ تو نے بڑا کمال کا کام کیا کہ جس نے نفاق ڈال دیا میاں اور بیوی میں۔ پانی کے متعلق ہمیں کئی احادیث مل جائیں گی، ریسرچ مل جائے گی، قرآن کی آیتیں مل جائیں گی، بہت کچھ مل جائے گا، لیکن پانی کو اصل ہم نہیں سمجھا۔ اب دیکھو نا، آپ پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے۔ کیوں نہیں رہ سکتے؟ اس کا کوئی تو کنیکشن ہے نا آپ کے جسم سے۔ اب آپ لاکھ شربت پی لو، آپ لاکھ دودھ پی لو، آپ لاکھ وہ کر لو، لیکن جو پیاس آپ کی پانی بجھائے گی، جو آپ کے جسم کی ضروریات پانی پورا کر سکتی ہے، نہ وہ دودھ کر سکتا ہے، نہ وہ شربت کر سکتا ہے، نہ وہ کوئی دوسری چیزیں کر سکتی ہیں، کیونکہ شربت بھی پانی کا ہی جز ہے، لیکن اس کی رنگت بدل گئی، اس کا ذائقہ بدل گیا، اس کی ماہیت بدل دی، لیکن رہے گا وہ پانی۔ اب دودھ ہے، دودھ میں کتنے فیصد پانی ہوتا ہے؟ ہم جو لیکوڈ چیز استعمال کرتے ہیں اس میں کتنے فیصد پانی ہوتا ہے؟ پانی ہماری بنیادی ضرورت ظاہری اعتبار سے ہے، لیکن روحانی اعتبار سے بھی پانی ہمارے لیے اتنا ہی ضروری ہے۔ اسی لیے آپ جو کچھ کھایا کریں، جو کچھ پیا کریں، تو کوشش یہ کیا کریں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا اس مطابق پانی پیا کریں۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ٹوٹل 19 حروف ہیں۔ چلیں یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا پانی سے کیا تعلق ہے۔ اگر ہم بسم اللہ کے حروفوں کو توڑتے ہیں، یعنی کہ بے، سین، میم، الف، اس طریقے سے ہم اس کو لفظ کو جدا جدا کرتے ہیں تو ٹوٹل 19 حروف بنتے ہیں۔ اچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عادات روح کی طرح ہیں،
عدد جو ہوتے ہیں نا یہ روح کی طرح ہے اور حرف قلب کے مانند ہے، یعنی حرف قلب ہیں، یعنی کہ میرا قلب ہے. ایک میں مثال کو سمجھانے کے لیے آپ کو بات بتا رہا ہوں. میرا جو قلب ہے نا یہ حرف ہے، حرف قلب ہے، اور ان کے عادات ان کی روح ہے. یعنی کہ ان حروف جو میرا قلب ہے اگر ہم اس کی نومیریکل ویلیو نکالتے ہیں نا تو وہ اس کی روح ہے. جس طریقے سے جسم اور روح، اب جسم کے اندر سے روح نکل جائے تو جسم کسی کام کا نہیں ہے. بالکل اسی طرح عادات اور حروف کا تعلق ہے. اب ہم جو حرف پڑھ کر پانی پہ دم کرتے ہیں، جو عبارت پانی پر ہم پڑھ کے دم کرتے ہیں اور کسی مریض کو پلاتے ہیں تو اس کا اثر سب سے پہلے اس مقام پر ہوتا ہے جس کی آپ نیت کر کے اس کو دیتے ہو. آپ یہ کہتے ہو کہ بھائی اس کے اندر سے جسم کے اندر سے جادو ختم ہو جائے، وہ اثر ٹوٹنے لگے گا. آپ کہتے ہو بھائی فلاں نظر بد میں مبتلا ہے، اس کا نظر بد کا اثر ٹوٹ جائے، اس کا اثر ٹوٹنے شروع ہو جائے گا. پانی کو بھی ہم نہیں سمجھیں گے. پانی میں اللہ تبارک تعالیٰ کے بڑے راز پوشیدہ ہیں، بڑے اسرار ہیں پانی کے اندر. خالی آپ پانی کی ریسرچ دیکھو، پڑھو، آپ کو خود سمجھ آ جائے گا کہ اور پھر آپ جب بھی پانی پیو گے نا کم از کم بسم اللہ ضرور پڑھو گے، کیونکہ انسان جو بوتا ہے وہی کاٹتا ہے. ہم جس طرح پڑھ کے پانی پیتے ہیں اور پھر آنے والے ہمارے ساتھ حالات و معاملات ویسی ہونے شروع ہو جاتے ہیں. ہم ان چیزوں کو نوٹ نہیں کر رہے ہوتے، جبکہ چھوٹی چھوٹی معاملات ہوتے ہیں. یہ جس دن ہم نے اس پہ صحیح طریقے سے کرنا شروع کر دیا نا اس دن ہر چیز اپنے معمول اور اپنے روٹین پر آ جاتی ہے. اور اگر کسی کے اوپر جادو ہو، کسی کے اوپر عصیب ہو، کسی کے اوپر نظر بد ہو، کسی کے اوپر حاسدین کی نظر ہو، کوئی تباہ و برباد ہو گیا ہو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم صرف اور صرف 19 مرتبہ حروفوں کی مناسبت سے، اس کی نسبت سے 19 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پانی دم کر کے کسی مریض کو پلائے تو مریض ٹھیک ہونے لگتا ہے. اگر تم کاروبار کرتے ہو، تمہارے کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے، تمہاری دکان ہے، دکان میں تم مال ڈالتے ہو، مال بک جاتا ہے لیکن پیسے نہیں ہوتے، برکت نہیں ہوتی، تو آپ یہ کرو کہ 19 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے پانی دم کر کے آپ پانی خود پیو اور اپنی دکان پہ چھڑکو، دیکھو کیسے برکت ہوتی ہے. اور جو شخص 19 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے پانی دم کر کے اپنے پورے گھر میں چھڑک دیتا ہے تو اس پانی کی برکت رحمت سے، اور جو تم نے 19 مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھی ہے اس کی برکت سے اس گھر کے اندر سے شیاطین دور ہو جاتے ہیں. چڑیل، ڈائن، چوڑی، چمار، خبیث، بدروئیں، شیاطین جنات، ان سب کی موت بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے. اس لیے کہتے ہیں نا کہ جو شخص کھانے سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھتا تو شیطان اس کے کھانے میں شامل ہو جاتا ہے. یہاں تک کہ ہمیں حکم ہے کہ اگر ہم بسم اللہ پڑھنے بھول جائیں تب ہمیں یاد آئے ہم پڑھ لیں، یا بسم اللہ اول و آخر پڑھ لیں، بسم اللہ ظاہر و باطن پڑھ لیں. تو 19 مرتبہ بسم اللہ شریف پانی میں دم کر کے دینے سے ہر جسمانی امراض دور ہو جاتا ہے. اب آپ کے بچے کو نظر لگ گئی، آپ کا بچہ متاثر ہو گیا، آپ نے 19 مرتبہ بسم اللہ پڑھ کے دودھ پہ دم کر کے دے دیا. اگر بچہ دودھ نہیں پی رہا وہ دودھ پینے لگے گا. اگر بچے نے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے تو آپ 19 مرتبہ دم کر کے بچے کو اور کھانے پہ دم کر کے اس کو بچے کو دے دیں، بچے کو پاس نظر اتر جائے گی، بچہ کھانے پینے لگے گا. اگر آپ کھانا پکاتے ہو، آپ شیف ہو، آپ کے ہاتھ میں ذائقہ نہیں ہوتا یا لوگ آپ کا کھانا پسند نہیں کرتے اپنے ہاتھ کا، تو 19 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جب کھانا تیار کر لو آپ 19 مرتبہ بسم اللہ الرحمن پڑھ کے دم کر دو اس پہ.
اگر مثال کے طور پہ کھانا کم ہے، لوگ افراد زیادہ ہیں، گھر کا پورا نہیں ہوتا، کھانا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وضو کر کے بناؤ اور اس کے بعد 19 مرتبہ آنکھوں میں دم کر دو اور پھر پورا گھر پورا خاندان کھائے تو بھی کھانا ختم نہ ہو۔ یہ بسم اللہ کی برکت ہے، بسم اللہ کے بڑے عجائبات ہیں۔ اور اگر جو شخص بسم اللہ کا باقاعدہ طور پہ عمل کرنا چاہتا ہے وہ 1900 مرتبہ روزانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے اور 40 دن اس کو مکمل کر لے، وہ اس کا عامل ہو جاتا ہے۔ 1900 مرتبہ اگر نہیں پڑھ سکتا تو کم از کم 19 مرتبہ ضرور پڑھ لیا کرے حرفوں کے مطابق۔ اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم 2100 مرتبہ بھی پڑھی جاتی ہے، 1900 مرتبہ بھی پڑھی جاتی ہے اور 3125 مرتبہ بھی پڑھی جاتی ہے اور 19000 مرتبہ روز بھی پڑھی جاتی ہے۔ جب بسم اللہ شریف کی دعوت دی جاتی ہے نا تب 19000 مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھی جاتی ہے۔ اور اگر انسان بسم اللہ شریف کی دعوت دے دیتا ہے، بسم اللہ شریف کا عمل کر لیتا ہے، 40 دن کا عمل کر لیتا ہے، تو وہ عامل پھر سمجھ لیں کہ ہر وہ کام کر سکتا ہے جو ناممکن سے ناممکن ہو۔ اگر آپ کچھ بھی نہ کریں نا، اگر آپ خالی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی زکوٰۃ ادا کر لیں تو یہ بھی آپ کے لیے کافی ہے، کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم دنیا میں بھی نفع دیتی ہے، مرتے وقت بھی نفع دیتی ہے، مرنے کے بعد بھی نفع دیتی ہے اور جنت میں بھی نفع دیتی ہے۔ اور جو اس کے 19 موکلان سردار موکلان جو ہیں، جو اس کے ماتحت ہیں، پھر ان کی الگ الگ پڑھائیاں، ان کے الگ الگ نام ہیں اور پھر الگ الگ ان کے نصاب ہیں۔ اس کے ٹوٹل 19 نصاب بنتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے، اور ہر موکلان کے نام کے ساتھ الگ اس کی عظمیت پڑھی جاتی ہے۔ اگر ایک شخص خالی بسم اللہ کا عامل بننا چاہے نا تو اس کو کم و بیش 19 سال لگتے ہیں، 19 دن میں نہیں بن جاتا مکمل، 19 سال بنتے ہیں، یعنی کہ ہر نصاب اس کا 1 سال میں مکمل ہوتا ہے۔ اور ہر حرف کے موکلان اس کے ماتحت جو ہیں اس کے ساتھ اس کی پڑھائی کی جاتی ہے۔ اور پھر انسان خالی اگر بسم اللہ کا پورے ترتیب و طریقے سے کر لے نا، یعنی کہ ساری زندگی صرف بسم اللہ کر لے تو اس کی ساری زندگی کے لیے کافی ہے۔ اس کی زندگی کم ہے، بسم اللہ کے اعمال ختم نہیں ہوں گے، اس کی زندگی ختم ہو جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اتنے اعمال ہیں، اتنے اعمال کہ اس کی زندگی ختم ہو جائے گی، اس کے اعمال ختم نہیں ہوں گے بسم اللہ شریف کے۔ اور پھر اس کے عددوں کی نومیریکل ویلیو ہے، پھر عددوں کی کیلکولیشن ہے، پھر اس کے نقوش ہیں، پھر اس کے تعویذات ہیں۔ اگر ایک شخص اپنا چاہتا ہے کہ اس کا پورا سلوک، پورے عملیات کی دنیا، عملیات کا ہر چیز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہو تو وہ اس میں بھی اپنا مکمل ہو سکتا ہے۔ ہمارے ایک پیر بھائی تھے، آج سے میں 25 سال پرانی بات بتا رہا ہوں۔ کتنے سال؟ 25 سال پرانی بات بتا رہا ہوں، میں ان کا نام نہیں لوں گا۔ تو وہ 19,000 مرتبہ روزانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے تھے، اور ان کا یہ معمول تھا کہ انہوں نے سمندر میں جا کے بسم اللہ الرحمن الرحیم 19,000 بار پڑھی روزانہ، قبرستان جا کے پڑھی اور ویرانے میں جا کے پڑھا، اور باقاعدہ میں خود کبھی کبھی ان کے ساتھ جایا کرتا تھا۔ وہ اپنا کر رہے ہوتے تھے، میں اپنا الگ کر رہا ہوتا تھا۔ اب 19,000 مرتبہ پڑھنا کوئی آسان ہے کہ انسان کی زبان موٹی ہو جاتی ہے؟ کبھی کبھی تو ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ زبان بھی نہیں ہل رہی ہوتی۔ ایسے ہمارے مرشد ریاضتیں کرواتے تھے پہلے، اور اس معاملات میں بہت سخت ہے۔ جبھی تو ہمیں ان کے بارے میں، نصابوں کے بارے میں سارے معلوم ہے، ہم نے باقاعدہ تحریری طور پہ لکھے ہوئے ہیں اپنے پاس سارے سب کچھ، اس کے پورے 19 زکوٰۃ کے طریقے اور اس کے 19 نصاب اور اس کے تمام موکلان اور اس کی ترتیب، اس کے طریقہ کار، ان کو بلانے کا طریقہ، ان سے کام لینے کا طریقہ، سب کچھ ہم نے لکھتے تھے۔
ہمارے پاس تحریری طور پہ باقاعدہ طور پہ میرے پاس میری بیان میں موجود ہیں. اگر میں نے سیریز شروع کری تو سمجھ لیں کہ یہ میری زندگی کم ہے اس کو بیان کرنے کے لیے، خالی بسم اللہ الرحمن الرحیم کو. ایسے کتنے اعمال موجود ہیں. پانی پر کسی بھی آیات، کسی بھی حرف، کوئی بھی عبارت، کسی بھی قسم کی عبارت، کسی بھی زبان کی عبارت، چاہے عربی ہو، فارسی ہو، بنگالی ہو، پشتو ہو، پٹھان ہو، کوئی بھی زبان ہو، پانی اس کے اثر کو قبول کر لیتا ہے. اب جیسے ہم نا پانی بولنے کی ہمارے لیے شفا ہے. اب کوئی شخص پشتو میں آ کے بولتا ہے، پانی کو کیا معلوم پشتو اور اردو کیا ہے؟ نہیں، پانی ہر اثر کو قبول کرتا ہے، ہر اثر کو قبول کرتا ہے. پانی کے اندر اتنی سریعت موجود ہے کہ وہ یہ سمجھ لیں کہ یہاں تک اس کے اندر وہ سینسز موجود ہیں کہ جو تمہارے اندر خلیات بن رہے ہوتے ہیں کہ تم کیا کرو گے. یعنی کہ وہ تمہارے نیورونز کنیکشن جو ابھی بن رہے ہیں، لیکن اس پانی پہ اس کا اثر ہے. اس کو معلوم ہے کہ یہ کیا ہونے والا ہے، یہ کیا ہوگا. آپ کو معلوم ہے پانی زندہ ہے، آپ کو معلوم ہے پانی دیکھتا ہے، آپ کو معلوم ہے پانی سنتا ہے. جس طریقے سے ہم تم سن رہتے ہیں، جس طریقے سے ہم تم دیکھتے ہیں، آپ کو معلوم ہے پانی جو نا باقاعدہ طور پہ تصویریں کھینچتا ہے، اپنے اندر منظر، نقوش، نقاش، یہ سب اپنے اندر محفوظ رکھتا ہے پانی. اور پانی کے اندر جو نقش محفوظ ہو جائیں وہ کبھی ختم نہیں ہوتے. اور پانی کتنے لاکھوں کروڑوں سال سے موجود ہے. کتنی تصاویر اس میں موجود ہیں. بھائی ایک وقت میں تو ہوتا ہے نا کہ بھائی ہمارے اس کے کیمرے کی جو میموری ہے وہ صرف 5 GB ہے، 10 GB ہے، 12 GB ہے، 50 ہے، یا 200 یا 1000 یا 2000، بس سے زیادہ تو نہیں ہے. لیکن وہ انلمیٹڈ ہے پانی کی کیفیات. پانی بھی آپ تھوڑا سا ریسرچ کرو تو آپ کو لگے گا یار واقعی ڈاکٹر صاحب نے ایک ہنس دی ہے، ہمیں ایک لائن دی ہے کہ جو ہمارے لیے ضروری ہے. اور مطلب ہم روز پانی پیتے ہیں، روز استعمال کرتے ہیں، ہم اسی نظروں سے اجلتے ہیں. پانی بڑی عجیب شے ہے. پانی کو سمجھنا اتنا آسان نہیں ہے. یعنی کہ انسان کو سمجھنا آسان ہے، پانی کو سمجھنا آسان نہیں ہے. جبکہ دوسرے لفظوں میں کیا کہا جاتا ہے کہ جس نے خود کو سمجھ لیا اس نے سب کچھ سمجھ لیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے نا، آپ نے فرمایا کہ جس نے پہچانا اپنے نفس کو اس نے پہچانا اپنے رب کو. اور جو لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی زکوٰۃ ادا کرنا چاہتے ہیں میری طرف سے ان کو اجازت ہے. اور باقی طاق ہیلنگ کے اندر ہمارے جو لیسنس موجود ہیں اس کے اندر آج جو میں نے ذکر کیا ہے وہ ایکوا طاق ہے. یعنی کہ اس کی ایک شاخ ہے ایکوا طاق کہ جس سے ہم ہیلنگ کرتے ہیں. میں نے باقاعدہ اپنے اسٹوڈنٹ جو طاق ہیلنگ میں میرے چل رہے ہیں لیول 4 کے اندر، ان کو میں نے یہ لیکچر ابھی مخالف شاید میں پیچھے 1 آدھ ہفتے پہلے میں نے لیکچر دیا ہوگا، ان کو بتایا ہوگا اس کی حقیقت. یہ سب کچھ باقاعدہ طور پہ پریکٹیکلی ہماری کلاس میں اندر گفتگو ہوتی ہے طاق ہیلنگ میں. طاق ہیلنگ صرف آپ کو عامل نہیں بتاتا، آپ کو عامل نہیں بنا رہا. طاق ہیلنگ آپ کو ایک انسان بنا رہا ہے کہ جس میں روحانیت موجود ہے، جس میں عملیات موجود ہے، جس میں ذکر و اذکار موجود ہیں، جس میں طریقہ کار موجود ہیں، کہ جس میں سب کچھ موجود ہے. ایک عامل میں سب کچھ نہیں ہو سکتا. عامل کے اندر صرف ایک عمل ہوتا ہے بس، اور کچھ نہیں. وہ صرف سورہ مزمل ہے تو سورہ مزمل پڑھ رہا، باقی کو نہیں معلوم اس کو. لیکن طاق ہیلنگ ایک ایسا لیول ہے، ایک ایسا سبق ہے کہ جس کے اندر آپ ہر اس چیز کی معرفت
اپنے پاس رکھتے ہو، آپ اس کی حقیقت کو جانتے ہو، کسی بھی شے کے بارے میں جو ذکر ہوتا ہے اس کی انتہا تک آپ پہنچتے ہو، یہ داخلنگ ہے۔ تو خیر اب یہ باتیں گفتگو چلتی رہے گی، باقی آپ کے مسائل اور ان کے حل کے لیے سفینہ نجات المسائل میں سنتے ہیں آپ کے مسائل۔ اور آج طبیعت تھوڑی سی عجیب سی ہے، تو آپ ایک کام کیجئے گا، آپ اپنا نام، اپنی والدہ کا نام لکھ کر آپ ہمیں واٹس ایپ میسیج کر دیجئے گا، تو انشاءاللہ تعالی اس کا جواب آپ لوگوں کو دے دیا جائے گا۔ لیکن کوشش یہ کریں کہ اگر تفصیل سے بات کرنا چاہتے ہو تو میرا اپوائنٹمنٹ لے لیں۔ اپوائنٹمنٹ کے لیے بھی نمبر آپ کے پاس موجود ہیں، جو پاکستان میں ہیں، پاکستان کے کسی بھی شہر میں ہیں یا دنیا کی کسی بھی جگہ پر ہیں، اپوائنٹمنٹ لینا چاہیں تو اپوائنٹمنٹ لے کے مجھ سے بات کر سکتے ہیں، تو ان سے سکون سے تفصیل سے بات ہو جاتی ہے اپوائنٹمنٹ لے کے نا، تاکہ سکون سے بات ہو جائے۔ تو اگر استخارہ کروانا چاہتے ہیں تو آپ کے اسکرین پر نمبر موجود ہے۔ باقی مجھے اب آج اجازت دیجیے اس بات پہ کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔